मैं परदेश में था जब बीवी ने मुझसे पूछे बगैर मेरी छोटी बहन की शादी कर दी। बीवी ने उसे माँ बनकर पाला था, इसलिए मुझे दुख ना हुआ। बीवी कहती कि उसने मेरी बहन की शादी बड़े ऊंचे घराने में की है, वो वहाँ शहजादियों की तरह रहती है। मैं जब परदेश से आया तो खुशी खुशी बहन के घर उसे मिलने चला गया। ये देखकर मेरा दिल खुशी से पागल हो गया कि सच में मेरी बहन शहजादी बनी हुई थी। सब लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। मैं बीवी के इस फैसले से बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वापस आने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन के कमरे से मैं आज कई साल बाद सऊदीया से अपने वतन पाकिस्तान आया था। मैंने घर आते ही बीवी से अपनी बहन जैनब का पूछा था, तुमने मेरे आने का इंतजार भी ना किया और मेरी बहन की शादी कर दी। पागल, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं अपनी गूंगी बहन की शादी धूमधाम से करता। अच्छा बताओ, शादी वाले दिन मेरी बहन दुल्हन बनकर कैसी लगी? मैं बड़ी बेताबी से ये सवाल पूछ रहा था। बीवी बोली, रिश्ता बहुत अच्छा था, मगर वो लोग इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने शादी कर दी। शादी वाले दिन आपकी बहन हूर लग रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसे शहजादियों की तरह रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी चलते हैं उसके घर, मुझे अपनी बहन से मिलना है। मेरी इस बात पर अचानक से मेरी बीवी खामोश हो गई और बोली, आप इतना सफर करके आए हैं, थोड़ा सुकून कर लें, फिर चले जाएंगे। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा भी बहुत था कि उसने मेरा इंतजार ना किया और मेरी बहन की शादी कर दी, लेकिन मुझे उस पर एतमाद भी बहुत था कि उसने जो भी फैसला किया है वो मेरी बहन के हक में बेहतर होगा। अगले रोज नाश्ता करते वक्त मैंने एक बार फिर बीवी से शिकायत की, तुमने मुझे जैनब की शादी का पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता था मैं पहले आ जाता। बीवी ने बेफिक्री से जवाब दिया, वसीम तुम परदेश थे, मैंने जो भी किया तुम्हारी गूंगी बहन की भलाई के लिए किया है। वो एक अच्छे घराने में है, बहुत खुश है। तुम्हें कैसे पता वो बहुत खुश है? मैंने तल्खी से पूछा तो बीवी ने अजीब नजर से मुझे देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो, मगर ईद पर जाना बेहतर होगा जब सब लोग वहाँ मौजूद होंगे। अभी मत जाओ, नया नया वहाँ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं खुश हो गया, मगर दिल में एक अजीब सा खदशा पलने लगा। आखिर ऐसा क्या था कि वो बार बार मुझे ईद पर जाने का कह रही थी? अगर जैनब वाकई खुश थी तो अभी मिलने में क्या हर्ज था? दिन यूं ही गुजर गया, मगर मेरे जहन में वही सवाल गर्दिश करता रहा। शाम को एक पुराना दोस्त मिला जो काफी अरसे से शहर में रह रहा था। दौरान गुफ्तगू मैंने जैनब की शादी का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर अजीब तासुरात आए। तुम्हारी बहन की शादी बड़ी अजीब बात है वसीम। अजीब क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। वो झिझकने लगा, फिर बोला, नहीं बस वैसे ही, मैंने कुछ सुना था, मगर शायद वो महज अफवाह हो। क्या सुना था? साफ बात करो, मैंने जोर देकर कहा। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर आहिस्ता से बोला, ये वो लोग हैं जिनके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं। कुछ कहते हैं कि इनके घर में अजीबो गरीब रिवायात हैं, मगर मैंने खुद कुछ नहीं देखा, बस सुनी सुनाई बातें हैं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी रिवायात? दोस्त ने कंधे उचकाए। पता नहीं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि उनके यहाँ शादी की हकीकत कुछ और होती है जो बाहर वालों को कभी मालूम नहीं होती। ये सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मेरी बहन ऐसे लोगों में ब्याही जा चुकी थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। मैंने फैसला कर लिया, मैं ईद का इंतजार नहीं करूंगा। मैं कल ही जैनब से मिलने जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि हकीकत क्या है। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई। वो दिन याद आ रहे थे जब वो छोटी थी और अम्मा के साथ आटे में हाथ डालकर रोटियां बनाने की कोशिश करती थी। अम्मा कहती थी, जैनब के हाथ की रोटी में बरकत होगी, क्योंकि ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। और मैंने अम्मा से वादा किया था कि जैनब की हमेशा हिफाजत करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठा और बीवी से कह दिया कि मैं जैनब के घर जा रहा हूँ। वो हैरान हुई, मगर जल्दी संभल गई। अभी मत जाओ, मैंने कहा था ना, ईद पर जाना बेहतर होगा। मुझे ईद का इंतजार नहीं करना, मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। आलिया कुछ देर खामोश रही, फिर धीमे लहजे में बोली, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर वहाँ जाकर कोई ऐसी बात मत करना जिससे गलत फहमी हो। ये लोग बहुत इज्जतदार हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मसला खड़ा करो। मुझे उसकी बात में एक अजीब सी सख्ती महसूस हुई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और तैयार होने लगा।
راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر زینب کس سال میں ہوگی؟ وہ واقعی خوش ہوگی یا عالیہ نے صرف مجھے تسلی دی تھی؟ میں نے ایک بار پھر وہ الفاظ دہرائے جو دوست نے کل رات کہے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں عجیب باتیں کہی جاتی ہیں۔ میرے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، مگر جیسے ہی میں شہر کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور زینب کے سسرال کا پتہ معلوم کرنے لگا، میری گاڑی کا فون بجنے لگا۔ اسکرین پر میری بیوی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، میں نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ وسیم کہاں ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ زینب سے ملنے جا رہا ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی، مت جاؤ، کم از کم ابھی مت جاؤ۔ کیوں؟ میں نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ بس مت جاؤ، میں نے کہا تھا نا کہ عید پر جانا بہتر ہوگا۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ عالیہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، پھر بولی، نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں سب مصروف ہوں گے، تمہیں وقت نہیں دیں گے، اور زینب کو بھی۔ وہ ذرا رکی، اسے بھی شاید تمہاری موجودگی عجیب لگے۔ عجیب؟ میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری موجودگی سے عجیب کیوں محسوس کرے گی؟ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو، میں وہاں جا رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، اگر تم واقعی کچھ نہیں چھپا رہی تو مجھے روکنے کی کوشش مت کرو۔ عالیہ نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، مگر خدا را کوئی مسئلہ کھڑا مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی، مگر اب میرا شک اور بڑھ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ ایسا تھا جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، وسیم مت آؤ، جو دیکھو گے اسے بھول نہیں سکو گے۔ میرے ہاتھ میں پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے نمبر چیک کیا، مگر یہ کسی نامعلوم شخص کا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں رک جاؤں یا اپنی بہن کے سسرال جا کر حقیقت سے پردہ اٹھاؤں، مگر ایک بات یقینی تھی، یہ کھیل جتنا سیدھا نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ میسج پڑھ کر میرے ہاتھ لرزنے لگے، میرے دماغ میں کئی سوالات گردش کر رہے تھے، مگر ایک چیز واضح تھی، مجھے اب رکنا نہیں تھا۔ میں نے فون جیب میں رکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ زینب کا سسرال شہر سے ذرا ہٹ کر تھا۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، راستے سنسان ہونے لگے۔ یہ وہ پوش علاقہ تھا جہاں صرف امیر کبیر لوگ رہتے تھے، اور زینب کی شادی ایسے ہی کسی گھرانے میں ہوئی تھی، مگر یہ خوش قسمتی تھی یا کچھ اور۔ آخر کار میں ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے پہنچا۔ گیٹ اتنا شاندار اور بلند تھا کہ کسی محل کا لگتا تھا۔ باہر دو چوکیدار کھڑے تھے جو مکمل یونیفارم میں تھے، جیسے یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ کوئی پرانا جاگیردارانہ نظام ہو۔ میں گاڑی سے اترا اور ایک چوکیدار سے بولا، میں وسیم ہوں، زینب کا بھائی، اندر جانا ہے۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر دوسرا چوکیدار اندر فون کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد گیٹ آہستہ آہستہ کھلنے لگا، جیسے کسی قلعے کا دروازہ کھل رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں چندیا گئیں۔ اتنا بڑا اور شاندار گھر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوکر مجھے ڈرائنگ روم میں لے کر گئے۔ وہاں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ہر چیز نفاست سے سجی ہوئی تھی، مگر خاموشی بہت گہری تھی، جیسے یہ گھر اتنا زندہ نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔ چند لمحوں بعد زینب اندر آئی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ مہنگے اور شاندار لباس میں تھی، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، میرا دل دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، خوف، بے بسی یا کچھ اور۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی، مگر وہ زینب نہیں تھی جو میں جانتا تھا۔ کیسی ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ صرف مسکرا دی، کچھ نہیں کہا، نہ کوئی اشارہ دیا۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر کسی خوف نے اس کے لبوں کو سیل دیا ہو۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا، یہ شادی عام شادی نہیں تھی، یہاں کچھ تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر کیا؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا، کیسی ہو زینب؟ خوش تو ہو نا؟ اسی لمحے پیچھے سے ایک آواز آئی، وسیم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ زینب کا شوہر فہد سامنے کھڑا تھا، قد لمبا، چہرہ پرکشش، مگر آنکھوں میں ایک سرد مہری۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا تجسس اور غرور تھا۔
میں ٹھیک ہوں، میں نے بامشکل کہا۔ آپ نے آ کر بہت اچھا کیا، زینب آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑی تھی، مسکراتی ہوئی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا تھا میں سمجھ نہیں پایا۔ میں زینب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فہد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر ابھرا، پھر وہ ہنسا۔ کیوں نہیں؟ زینب اپنے بھائی کو کمروں کا دورہ کروا دو۔ زینب نے سر ہلایا اور مجھے اشارے سے چلنے کے لیے کہا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم ایک طویل راہداری سے گزر رہے تھے، ہر دیوار پر بڑی بڑی تصاویر اور قیمتی آرٹ کے نمونے لگے تھے۔ جیسے ہی ہم ایک کونے کے قریب پہنچے، میں نے آہستہ آوازیں سنی، دو نوکرانیاں آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے غور سے سنا، مگر ایک لفظ میرے کان میں پڑا، مہاری مہاری۔ میں نے بے اختیار پوچھا۔ نوکرانیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے کچھ غلط کہہ دیا ہو، اور تیزی سے وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ مہاری کیا ہے؟ زینب کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سفید پڑ گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو۔ میرے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ لفظ کیا تھا اور کیوں زینب اس پر اتنا گھبرا گئی؟ میں نے محسوس کیا میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچ رہا تھا جو شاید مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زینب، یہ مہاری کیا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال کر لیا ہو جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے دروازے کی طرف اٹھیں، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے کہہ رہی ہو، یہ مت پوچھو۔ میرے اندر تجسس اور بڑھ گیا۔ زینب، میں تمہارا بھائی ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا کیوں رہی ہو؟ یہ لفظ میں نے ان نوکرانیوں کے منہ سے سنا، وہ اس پر کیوں چونک گئیں؟ زینب نے ایک بار پھر نظریں جھکا لی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وسیم بھائی، سب خیریت ہے؟ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ فہد دروازے پر کھڑا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، میں نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ بالکل کریں، مگر زینب آپ کو پورا گھر دکھائے نا، اتنا بڑا محل نما گھر ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو ایک دم ساکت کھڑی تھی، جیسے کسی روبوٹ کی طرح۔ ہاں، کیوں نہیں، میں نے کہا، مگر دل میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ زینب مجھے آگے لے جانے لگی۔ ہم ایک لمبی راہداری سے گزرے جہاں دیواروں پر قیمتی تصویریں لگی تھیں، کچھ پرانے زمانے کے لوگ، کچھ دلہنوں کی تصویریں۔ میں ایک تصویر کے سامنے رکا۔ یہ ایک پرانی تصویر تھی جس میں ایک نوجوان لڑکی شادی کے لباس میں کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ خوش نہیں تھی بلکہ زبردستی ہنسا دیا گیا ہو۔ یہ کون ہے؟ میں نے زینب سے پوچھا۔ زینب نے تصویر کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر وہی خوف اتر آیا۔ زینب، یہ کون ہے؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ فہد ایک بار پھر ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ تصویر ہماری ایک پرانی بہو کی ہے۔ ہمارے خاندان میں شادیاں ایک خاص روایت کے تحت ہوتی ہیں، اور جو اس روایت کو اپناتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ مجھے اس کے عجیب الفاظ میں عجیب سا اصرار محسوس ہوا۔ کیسی روایت؟ میں نے پوچھا۔ فہد نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک عجیب سا غرور اور برتری کا احساس تھا۔ یہ سب آپ کو وقت پر معلوم ہو جائے گا وسیم بھائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتا تھا میں کسی ایسے کھیل میں داخل ہو چکا تھا جس کے اصول مجھے معلوم نہیں تھے، اور جس کا انجام شاید میں برداشت نہ کر پاؤں۔ فہد کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور برتری تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جس نے میرے اندر بے چینی بھر دی۔ یہ سب وقت پر معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس کے الفاظ دہرا کر غور سے اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ میری طرف بڑھا اور نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے مجھے تسلی دے رہا ہو۔ وسیم بھائی، آپ پریشان مت ہوں، زینب یہاں خوش ہے، اور جہاں تک خاندانی روایت کی بات ہے، وہ ہر گھر کی اپنی اپنی ہوتی ہے نا، آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں عجیب سا تحکم محسوس ہوا، جیسے وہ ایک نرمی بھری دھمکی دے رہا ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ میں اپنی بہن سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ فہد ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر ہلکا سا کہکا لگا کر بولا، بالکل، کیوں نہیں، مگر
زینب شاید زیادہ بات نہ کر سکے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی آنکھیں زمین میں گڑی تھی جیسے وہ مجھ سے آنکھیں ملانے سے کترا رہی ہو۔ چلو زینب، میں نے کہا۔ فہد نے سر ہلایا اور راستہ دے دیا۔ میں زینب کے ساتھ چلتا ہوا ایک بڑے سے لان میں پہنچا جہاں ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھے، زینب کی نظریں اب بھی زمین پر تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ زینب تم خوش ہو، سچ بتاؤ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زینب نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہاں خوش ہوں، مگر مجھے اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ زینب دیکھو، میں جانتا ہوں کچھ غلط ہے، مجھے سب سچ بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کام گئی جیسے میں نے کوئی بہت خطرناک بات کہہ دی ہو۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا جیسے دیکھ رہی ہو کہ کوئی ہمیں سن تو نہیں رہا۔ پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ کو زور سے دبایا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ پر کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ مہاماری، میں نے دھیرے سے کہا۔ زینب نے تیزی سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ مہاری کا مطلب کیا ہے زینب؟ اسی لمحے ہمیں دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زینب کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور سیدھی بیٹھ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فہد کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی مشکوک مسکراہٹ لیے۔ وسیم بھائی، آپ کو چائے پسند ہے یا کافی؟ فہد کی آواز میں وہی نرمی تھی، وہی مسکراہٹ، مگر اب میں جان چکا تھا کہ اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا تھا۔ کافی لے آؤ، میں نے نظریں فہد پر جما کر کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر پلٹا اور اندر چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میں نے فوراً زینب کی طرف رخ کیا۔ زینب مجھے سچ بتاؤ، یہ مہاری کیا ہے؟ تم مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ زینب کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ سے نہ پوچھو کا اشارہ کیا۔ نہ پوچھو زینب، میں تمہارا بھائی ہوں، اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ زینب نے ایک لمحے کو میرے ہاتھ کو زور سے دبایا جیسے میری بے چینی کو محسوس کر رہی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ زینب پلیز۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اندر جانے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ زینب، میں نے پکارا مگر وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں چند لمحے وہیں بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں سوالات لیے۔ زینب نے میرے ہاتھ پر مہاری لکھا تھا، وہ اسے بتانے سے گھبرا رہی تھی۔ فہد کے آتے ہی وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا زینب کسی مصیبت میں تھی؟ اگر ہاں تو وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ میں زینب کو جانتا تھا، وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر آج وہ کسی خوف میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ فہد ایک نوکر کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وسیم بھائی، لگتا ہے آپ کو یہاں کا ماحول کچھ عجیب لگ رہا ہے، فہد نے کپ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، کچھ عجیب تو ضرور ہے، میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ فہد پھر مسکرایا۔ شاید آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، خیر آپ رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے نا؟ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا شاید مجھے رک کر مزید دیکھنا چاہیے۔ ہاں میں رکوں گا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مجھے زینب کے خوف کی جڑ تک پہنچنا تھا اور یہ تبھی ممکن تھا جب میں یہ کھیل مزید قریب سے دیکھتا۔ رات کا کھانا بہت پرتکلف تھا مگر میں جانتا تھا کہ اس چمک دھمک کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے۔ دسترخوان پر ہر چیز موجود تھی، قیمتی برتن، خوشبودار کھانے اور مصنوعی ہنسی مذاق، مگر زینب کا چہرہ بے تاثر تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ وسیم بھائی، آپ نے کبھی سوچا کہ خاندان کی عزت اور روایات کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے؟ فہد کے والد اچانک مخاطب ہوئے۔ بالکل، مگر عزت وہی ہوتی ہے جو ایمانداری پر قائم ہو، میں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ فہد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ بہت خوب، آپ کو یہاں رہ کر ہماری روایات کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ روایات، وہی روایات جن کی گونج میں سن چکا تھا، وہی جن کا تعلق مہاری سے تھا۔ میرے اندر بے چینی بڑھنے لگی، کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ کھانے کے بعد میں نے زینب سے کہا کہ میں اسے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر فہد نے فوراً بات بدل دی اور مجھے مہمان خانے تک لے گیا۔
آپ تھکے ہوئے ہوں گے وسیم بھائی، کل ناشتہ ساتھ کریں گے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے زینب سے دور رکھنا چاہتا ہے، مگر میں خاموش رہا۔ مجھے اس کھیل کو سمجھنے کے لیے ابھی تھوڑا صبر کرنا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں بستر پر لیٹا تھا، مگر نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور باہر مکمل خاموشی، مگر اچانک میں نے دروازے کے باہر کسی کی سرگوشیاں سنی۔ میں فوراً اٹھا۔ قدموں کی آوازیں آہستہ آہستہ راہداری کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے دبے پاؤں دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ 3 سائے اندھیرے میں آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھ رہے تھے، ایک نوکرانی اور 2 مرد۔ وہ کسی مخصوص کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون تھا اور اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ مجھے لگا جیسے ہی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں چھپ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ میرے قدم بے اختیار ان سائے دار شخصیات کے پیچھے بڑھنے لگے۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی، مگر اتنی کہ میں انہیں صاف دیکھ سکتا تھا۔ ایک نوکرانی اور 2 مرد، شاید گھر کے افراد، مگر اس وقت رات کے اندھیرے میں وہ کہاں جا رہے تھے؟ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے میں کسی ایسے راز کے قریب پہنچنے والا تھا جسے جاننے کا میں حقدار نہیں تھا، مگر میں رکنے والا نہیں تھا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک بڑے لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ یہ گھر کی پچھلی طرف کا حصہ تھا جہاں میں دن میں نہیں گیا تھا۔ دروازہ قدیم طرز کا تھا، جیسے پرانی حویلیوں میں ہوتا ہے۔ سب تیار ہے؟ ایک مرد کی سرگوشی گونجی۔ ہاں، مگر زیادہ دیر نہیں، صبح ہونے سے پہلے سب ختم ہو جانا چاہیے، دوسرا بولا۔ نوکرانی نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے مدھم سی روشنی کا ہالہ باہر نکلا۔ مجھے لگا جیسے اندر کوئی خاص کمرہ ہے، شاید وہ کمرہ جہاں کچھ ایسا ہوتا تھا جو سب سے چھپا کر رکھا جاتا تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ میں نے جلدی سے ایک ستون کے پیچھے پناہ لی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئے اور دروازہ آہستہ آہستہ بند ہونے لگا۔ یہ موقع تھا۔ میں نے دبے قدموں آگے بڑھ کر دروازے میں اپنا پاؤں اڑا دیا تاکہ وہ مکمل بند نہ ہو۔ دروازے کی درز سے میں نے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا۔ اندر دیواروں پر پرانی تصاویر لگی تھیں، سب کی سب عورتوں کی، کچھ شادی کے لباس میں، کچھ عام گھریلو لباس میں، مگر ہر چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے وہ سب زبردستی ہنسا دی گئی ہوں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر ایک چادر بچھی تھی۔ اس کے ارد گرد کئی دیے جل رہے تھے، جیسے کوئی پرانی رسم ہونے والی ہو۔ یہ سب جلدی کرو، زیادہ وقت نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ یہ سب کیا تھا؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ میری نظریں ایک جگہ جا کر رک گئیں۔ چبوترے کے قریب ایک لباس رکھا تھا، یہ زینب کا تھا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں، میرا سانس رکنے لگا۔ یہ سب زینب کے لیے تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کچھ تھا جو بہت خوفناک تھا، جو میری بہن کے ساتھ ہونے والا تھا، مگر کیا؟ اور میں اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے دروازے کے در سے مزید جھانکنے کی کوشش کی، مگر اچانک دروازے پر لگا پرانا قبضہ چرچرا اٹھا۔ اندر کھڑے افراد چونک گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ کوئی باہر ہے؟ ایک سخت آواز گونجی۔ نوکرانی دروازے کی طرف بڑھی، چند لمحے رکی، پھر سر ہلا کر بولی، کوئی نہیں، ہوا کی آواز ہوگی، یہاں ہوا نہیں چلتی۔ دوسرے آدمی نے مشکوک لہجے میں کہا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر پکڑا گیا تو شاید میں سچ جاننے سے پہلے ہی اس کھیل کا حصہ بن جاؤں۔ میں نے سانس روکے کھڑا رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور اندر کی سرگوشیاں پھر شروع ہو گئیں۔ میں نے آخری بار ایک جھلک دیکھی اور وہاں سے دبے قدموں ہٹنے لگا۔ مجھے اب زینب سے بات کرنی تھی اور فوراً میں اپنے کمرے میں آیا، مگر وہاں رکا نہیں۔ میں سیدھا زینب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم کھلا تھا۔ زینب اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، خالی نظروں سے زمین کو گھورتے ہوئے۔ وہ اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہو۔ زینب، میں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ میرے یہاں آنے سے گھبرا گئی ہو۔ زینب، مجھے سچ جاننا ہے۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زینب نے نظریں جھکا لی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ زینب، اگر تم مجھ سے کچھ چھپاؤ گی تو میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔
وہ کانپنے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ سے کچھ اشارے کیے مگر اتنے لرزتے ہوئے کہ میں سمجھ نہ سکا۔ پھر اچانک وہ اٹھی، اس نے کپڑوں کی الماری کھولی اور کچھ ڈھونڈنے لگی، اور پھر اس نے ایک پرانی شلوار نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے زینب کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے زینب؟ میں نے انگلی سے شلوار کے ایک مخصوص حصے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے غور سے دیکھا اور پھر میری جان نکل گئی۔ شلوار پر ایک مخصوص نشان تھا، ایک عجیب سا قبائلی نشان، جیسے مہر لگا دی گئی ہو۔ یہ کوئی عام شلوار نہیں تھی، یہ مہاری کی نشانی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا زینب پہلے ہی مہاری بن چکی تھی؟ زینب، یہ نشان، یہ کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زینب کی آنکھوں میں خوف مزید گہرا ہو گیا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، جیسے کہہ رہی ہو، مت پوچھو، مت کھوجو۔ نہیں زینب، میں اب رکنے والا نہیں ہوں، مجھے سب سچ بتاؤ۔ میں نے اس کے کندھے تھام کر کہا، مگر وہ لرزنے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑے جیسے التجا کر رہی ہو کہ میں خاموش رہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا وہ پہلے ہی کسی مصیبت کا شکار ہو چکی تھی؟ کیا میں بہت دیر کر چکا تھا؟ دروازے کے باہر اچانک آہٹ سنائی دی۔ میں فوراً سیدھا ہو گیا اور زینب نے وہ شلوار تیزی سے بستر کے نیچے دھکیل دی۔ وسیم بھائی، جاگ رہے ہیں آپ؟ فہد کی آواز تھی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا، مگر میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فہد اندر آ گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے دروازے کا کنارہ تھامے کھڑا رہا، جیسے دیکھ رہا ہو کہ ہم کیا کر رہے تھے۔ سب خیریت؟ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح مصنوعی تھی۔ ہاں، میں بس زینب سے بات کر رہا تھا، پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، مگر اب کافی دیر ہو چکی ہے وسیم بھائی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آرام کر لیں، کل صبح ناشتے پر بات ہوگی۔ یہ الفاظ بظاہر عام تھے، مگر ان میں کچھ ایسا تھا جو دھمکی جیسا لگا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے اس کی سانسیں رک چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے زبردستی کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، مگر میرے دماغ میں بس وہ نشان گھوم رہا تھا، وہ نشان جو زینب کی شلوار پر تھا۔ وہ آخر کس چیز کی علامت تھا؟ مہاری، میں نے خود سے کہا۔ یہ لفظ، یہ نشان، زینب کی خاموشی، گھر والوں کی نظریں، یہ سب ایک بہت بڑے راز کا حصہ تھا۔ مگر یہ راز کیا تھا؟ کیا میں اسے جان پاؤں گا؟ کیا یہ اس سچائی کے جاننے سے پہلے ہی مجھے خاموش کر دیا جائے گا؟ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، مگر ہر بار آنکھیں بند کرتا تو وہی منظر سامنے آ جاتا۔ زینب کی خوفزدہ آنکھیں، شلوار پر بنا وہ پر اسرار نشان، فہد کی مسکراہٹ میں چھپی دھمکی، یہ سب کیا تھا؟ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اس نشان کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ عالیہ نے فون پر کئی بار پوچھا کہ میں کب واپس آ رہا ہوں۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ 2 دن مزید رکنا ہوگا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں سیدھا اس علاقے کے ایک پرانے بزرگ کے پاس جا رہا تھا جو ماضی میں ہمارے خاندان کے معاملات کو جانتے تھے۔ جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ ایک پرانی کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے مگر خوش دلی سے ملے۔ وسیم پتر، تو یہاں کیسے؟ ان کی بھاری آواز میرے کانوں میں گونجی۔ چاچا جی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ بیٹھ جا، بول۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، چاچا جی، آپ کو مہاری کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ یہ سنتے ہی بزرگ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور ادھر ادھر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ پھر وہ میرے قریب جھک کر بولے، بیٹا، تو یہ لفظ کہاں سے لے آیا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینب کی شادی کے بعد میں نے یہ نام سنا ہے، اور میں نے ایک نشان بھی دیکھا ہے جو شاید مہاری سے جڑا ہوا ہے۔ بزرگ نے لرزتے ہاتھوں سے حقہ زمین پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ پتر، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اسے وہاں سے نکال لے۔ مہاری کا مطلب جان کر تیرا دل کانپ اٹھے گا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مگر چاچا، مہاری کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک گہری سانس لی، پھر دھیرے سے بولے، مہاری وہ ہوتی ہے جس کا نکاح تو ہوتا ہے مگر شوہر کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے خاندان کے ساتھ۔
میری سانس رک گئی. میری بہن کو کس دوزخ میں دھکیل دیا گیا تھا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی زہریلے خنجر کی طرح گونجے. میں بزرگ کی طرف دیکھتا رہا مگر میرے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچا جی؟ میری آواز لرز رہی تھی. بزرگ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں جیسے ان کے پاس میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہ ہو. پتر، یہ رسم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کچھ پرانے قبیلوں میں عورت کو صرف خاندان کی عزت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے. اسے کسی ایک مرد کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا بلکہ پورے خاندان کی ملکیت بنا دیا جاتا ہے. نہیں، میں زور سے چیخا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا. یہ سب بکواس ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زینب نے کبھی اس کے لیے ہاں نہیں کی ہوگی. بزرگ نے افسوس بھری نظر ڈالی. پتر، مہاری کی رضا کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ بس ایک رسم کا حصہ ہوتی ہے، ایک قیدی جو ہمیشہ خاموش رہنے پر مجبور کر دی جاتی ہے. مجھے لگا جیسے میری دنیا اندھیر ہو گئی ہو. زینب کے چہرے پر وہ خالی مسکراہٹ، اس کی خاموشی، اس کا خوف، وہ سب سچ تھا. میں گلیوں میں بے مقصد بھٹکتا رہا. میرے ذہن میں زینب کا چہرہ تھا، اس کی بچپن کی یادیں، اس کا معصوم ہنستا کھیلتا وجود. میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور میں نے اسے کہاں جھونک دیا. گھر پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا. آنکھیں بند کرتے ہی منظر بدل گیا. خواب میں زینب میرے سامنے کھڑی تھی. اس کے ہونٹ سل چکے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس کی زبان نہ تھی. میں چیخا، زینب بولو، سچ بتاؤ. مگر وہ خاموش رہی. پھر اچانک اس کے ہاتھوں میں وہی شلوار آ گئی اور اس پر بنا نشان خون میں ڈھک گیا. میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا. ماتھے پر پسینہ تھا، سانس بے ترتیب تھی. یہ خواب تھا یا حقیقت کی جھلک؟ ایک بات طے تھی، زینب کو وہاں نہیں رہنے دینا تھا کسی بھی قیمت پر. میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا. میں نے جلدی سے چہرہ دھویا اور فیصلہ کر لیا کہ اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا. اگر میں نے زینب کو وہاں سے نہ نکالا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی. میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اپنے خاندان کے کچھ پرانے رشتہ داروں کے پاس پہنچا. وہ لوگ جو میرے والدین کے وقت سے ہماری فیملی کو جانتے تھے، جنہیں شاید اس رسم کے بارے میں کچھ معلوم ہو. پہلا پڑاؤ تھا میری ماں کی ایک پرانی سہیلی خالہ زہرا. جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا مگر جیسے میں نے ہی زینب کی شادی اور مہاری کا ذکر چھیڑا ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بیٹا، تو کیوں ان باتوں میں پڑ رہا ہے؟ جو ہو گیا اسے بھول جا. کیسے بھول جاؤں خالہ؟ زینب میری بہن ہے، مجھے سچ جاننا ہے. خالہ زہرا نے ارد گرد دیکھا جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی سن نہیں رہا. پھر آہستہ سے بولی، مہاری وہ عورت ہوتی ہے جو شادی کے بعد صرف ایک بیوی نہیں رہتی بلکہ اس خاندان کے ہر مرد کی ملکیت بن جاتی ہے. یہ سنتے ہی میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. یہ سب بکواس ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا. خالہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹا، تو سوچ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے مگر یہ حقیقت ہے. کچھ پرانی روایات ایسی ہوتی ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، بس لوگ انہیں ظاہر نہیں کرتے. کیا زینب کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے؟ میری آواز کانپ رہی تھی. خالہ زہرا خاموش ہو گئی. میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا مگر ان کے چہرے پر موت جیسی خاموشی تھی. بیٹا، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو وقت ضائع مت کر. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک عام شادی نہیں ہے. زینب ایک قیدی ہے اور اس قید سے اسے نکالنے کے لیے تجھے ہمت کرنی پڑے گی. یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی جیسے وہ مزید کچھ نہیں کہہ سکتی. میں لرزتے قدموں سے باہر نکلا. اب ایک ہی راستہ بچا تھا، زینب کو ہر حال میں اس گھر سے نکالنا اور یہ کام مجھے اکیلے کرنا تھا. میرے قدم تیز ہو گئے. میں گلیوں میں بھٹک رہا تھا مگر میرا دماغ ایک ہی بات پر اٹکا تھا، زینب ایک قیدی ہے. خالہ زہرا کی باتیں میرے ذہن میں زہر کی طرح اتر چکی تھی. میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ سب کوئی غلط فہمی ہوگی مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ زینب کو ایک ایسے جال میں پھنسایا گیا ہے جہاں سے نکلنا آسان نہیں. کیا عالیہ کو اس سب کا علم تھا؟ اگر تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے گاڑی نکالی اور سیدھا اس علاقے کے ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پرانی روایات اور قبائلی نظام کو خوب جانتے تھے. وہ ایک قدیم کچی حویلی میں رہتے تھے جہاں پرانے وقتوں کی روایات اب بھی سانس لیتی محسوس ہوتی تھی.
वसीम اتنے سالوں بعد سب خیر تو ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ چاچا جی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، مہاری کے بارے میں۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا جیسے یہ تصدیق کر رہے ہوں کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ پھر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ بیٹھ جو وسیم، تو نے یہ لفظ کہاں سنا؟ زینب کی شادی کے بعد، اور میں نے اس کی شلوار پر ایک خاص نشان دیکھا جو شاید اسی کا ثبوت ہے۔ چاچا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولے، پتر تو بہت بڑے راز کے قریب پہنچ گیا ہے، مگر یہ مت بھولنا کہ سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے سچ جاننا ہے، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولے، مہاری کا مطلب ہے قید، ایک ایسی قید جس سے نکلا نہیں جا سکتا۔ جو عورت مہاری بن جاتی ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی، نہ جسم سے نہ روح سے۔ یہ سن کر میرا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے چاچا؟ یہ رسم کیوں ہے؟ آخر یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ بزرگ نے گہری سانس لی جیسے ماضی میں جھانک رہے ہوں۔ یہ رسم بہت پرانی ہے بیٹا، کچھ جاگیردار اور قبائلی گھرانے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی عورتوں کو قید کر دیتے ہیں۔ زینب کو اسی خاندان کے نام پر بیچا گیا ہے۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک مہاری ہے، ایک ایسی عورت جس پر پورے خاندان کا حق ہوتا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زینب کوئی چیز نہیں ہے جس پر کسی کا حق ہو، مگر یہی حقیقت ہے پتر، اور یہ حقیقت تلخ بھی ہے اور خطرناک بھی۔ اگر تو زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں زینب کو وہاں سے لے کر جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا جیسے تول رہے ہوں کہ میں اپنے ارادے میں کتنا پختہ ہوں۔ پھر انہوں نے دھیرے سے سر ہلایا، تو پھر جلدی کر وسیم، وقت کم ہے۔ میں تیز قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ میرا دماغ ایک ہی بات سوچ رہا تھا، زینب کو وہاں سے نکالنا ہے، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ لوگ طاقتور تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اگر میں زینب کو لے کر بھاگنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے مار دیتے۔ مجھے ایک چالاکی سے بھری حکمت عملی چاہیے تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ زینب کی شادی ایک عام شادی نہیں تھی؟ عالیہ نے مجھے چونک کر دیکھا مگر پھر نظریں چرا لی۔ وسیم، جو ہونا تھا ہو گیا، تم اب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں معلوم تھا، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ عالیہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، وسیم، اگر تم نے زینب کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو وہ تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ میں نے عالیہ کی طرف دیکھا، مجھے پرواہ نہیں، میں اپنی بہن کو اس جہنم سے نکال کر رہوں گا۔ عالیہ نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وسیم، تم انہیں نہیں جانتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ طاقتور؟ میں طنزیہ ہنسا۔ جو اپنی بہو، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ عالیہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ اگر تم زینب کو لے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مار دیں گے وسیم۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا میں اپنی بہن کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اسے ہمیشہ کے لیے غلام بننے دوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جا رہا ہوں۔ راستے میں گاڑی چلاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ سب آج ختم کرنا ہے۔ زینب کو وہاں سے نکالنا تھا اور میں کسی بھی قیمت پر یہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مگر جیسے ہی میں زینب کے سسرال کے قریب پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ ماحول بدلا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہلے جتنے نوکر نظر آتے تھے وہ اب نہیں تھے۔ گیٹ بھی معمول سے زیادہ سختی سے بند تھا۔ کچھ تو تھا جو پہلے جیسا نہیں تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور گیٹ پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ایک نوکر باہر آیا، مگر وہ پہلے والے نوکروں کی طرح مہذب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا کام ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں زینب کا بھائی ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نوکر نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولا، بی بی صاحب گھر پر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے معلوم ہے، زینب اندر ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، بی بی صاحب یہاں نہیں ہے۔ نوکر نے وہی جواب دہرایا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا
और अंदर जाने की कोशिश की, मगर नौकर ने रास्ता रोक दिया। तुम लोग ज़ैनब को छुपा क्यों रही हो? मैं धाड़ा। उसी लम्हे घर के अंदर से फहद बाहर आ गया। वो हमेशा की तरह पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखों में बरहमी थी। वसीम भाई, आप क्यों बार बार यहाँ आ रहे हैं? ज़ैनब अब हमारी जिम्मेदारी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ज़ैनब कहाँ है? मैंने दांत पीसते हुए पूछा। फहद हल्का सा मुस्कुराया। वो खुश है, लेकिन शायद आपको ये जानकर दुख होगा कि आपकी बहन अब हमारी रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या मैं बहुत देर कर चुका था? फहद के अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह घुल गए। क्या मतलब है तुम्हारा? ज़ैनब कहाँ है? मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर नौकर मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। फहद हंसा, मगर उसकी आंखों में एक वहशियाना चमक थी। वसीम भाई, आप शायद नहीं जानते, लेकिन कुछ घराने ऐसे होते हैं जहाँ शादी का मतलब आम निकाह नहीं होता। बकवास बंद करो। मैं धड़ा। फहद ने पुरसुकून अंदाज में हाथ बांधे। आपने महारी का मतलब जानने के लिए बहुत दौड़ धूप की है ना? आपने सच्चाई खोजने के लिए दर दर के दरवाजे खटखटाए, मगर क्या आप वाकई हकीकत जानने के लिए तैयार हैं? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महारी वो औरत होती है जिसका निकाह तो होता है, मगर सिर्फ शोहर के साथ नहीं, बल्कि पूरे खानदान के साथ। ये अल्फाज सुनते ही जैसे मेरे वजूद में आग लग गई। ये झूठ है। ज़ैनब कोई चीज नहीं है कि तुम लोग उसे अपनी मलकियत बना लो, मैंने चीख कर कहा। फहद आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब कोई नरमी नहीं थी। ये झूठ नहीं है वसीम भाई। ज़ैनब अब महारी बन चुकी है। ये हमारे खानदान की सदियों पुरानी रिवायत है। एक बार जो महारी बन जाए वो कभी आजाद नहीं हो सकती। वो हमारे खानदान की मलकियत है और हमेशा रहेगी। मेरी सांसें रुकने लगी, दिमाग सुन्न होने लगा। तुमने ज़ैनब के साथ क्या किया? मैंने बामुश्किल पूछा। फहद की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। जो हमारी रिवायत का हिस्सा है, वही जो हर महारी के साथ होता है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर खून खौलने लगा हो। मैंने फहद पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, मगर पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा। दो ताकतवर नौकर मुझे दबोचने के लिए तैयार खड़े थे। फहद आहिस्ता से मेरे करीब आया और सरगोशी की। आपकी बहन अब यहाँ से जा नहीं सकती वसीम भाई। ये खेल बहुत पहले खत्म हो चुका था, बस आपको देर से मालूम हुआ। मुझे लगा जैसे मेरी रूह फना हो रही हो। फहद के अल्फाज मेरे अंदर जहर की तरह सरायत कर गए थे, मगर मैं जानता था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अपनी बहन को बचाने आया था और मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। नौकर मुझे घसीटते हुए एक बड़े दरवाजे के सामने ले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरा दिल दहल गया। ज़ैनब सफेद लिबास में कमरे के बीचों बीच बैठी थी, आंखें बेजान, चेहरा वीरान। ज़ैनब, मैंने बेख्तियार पुकारा। वो एक लम्हे को चौंकी, मगर फिर आंखें झुका ली। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक ढूंढने की कोशिश की, मगर वहाँ कुछ नहीं था, बस खामोशी, खौफ और कैद। अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही वसीम भाई, वो हमारी रिवायत का हिस्सा है। फहद ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा खून खौलने लगा। तुम जैसे दरिंदे इज्जत और रिवायत के नाम पर औरतों को गुलाम बनाते हो, मगर आज ये रिवायत टूटेगी। फहद का चेहरा सख्त हो गया। ये रिवायत कभी नहीं टूटेगी वसीम, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं। मैं गुर्राया और पूरी कुव्वत से एक नौकर को धक्का दिया। वो जमीन पर गिरा और मैंने झट से ज़ैनब का हाथ थाम लिया। चलो ज़ैनब। वो घबरा गई, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। वसीम, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। फहद धाड़ा और नौकरों को इशारा किया। नौकर मेरी तरफ बढ़े, मगर मैं पहले ही ज़ैनब का हाथ पकड़कर भाग चुका था। हम राहदारियों से भागते गए और ज़ैनब की सांसें बेतरतीब होने लगी। वो कांप रही थी, मगर मैं जानता था कि उसे बचाने का यही मौका था। हम बाहर के दरवाजे तक पहुंचे, मगर वहां 3 नौकर खड़े थे। मैंने करीब पड़ी हुई एक लोहे की राड उठाई और एक नौकर के सर पर दे मारी। वो जमीन पर गिर गया। ज़ैनब खौफ से कांपने लगी, मगर मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ज़ैनब, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब हम आजाद हैं। उसी लम्हे घर के अंदर शोर मच गया। फहद गुस्से से धाड़ रहा था, दरवाजा बंद करो, उन्हें बाहर जाने मत दो। मेरा दिल जोर से धड़का, मगर ऐन उसी लम्हे पुलिस के सायरन बजने लगे।
फहद और उसके साथी हैरानी से पीछे हटे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस की दर्जनों गाड़ियां घर के अंदर रुक चुकी थीं। आलिया ने मुझे रोका था, मगर मैं जानता था कि वो अंदर से अच्छी इंसान थी। जब मैंने उसे छोड़कर जाने का कहा तो शायद उसी ने पुलिस को इत्तला दी होगी। पुलिस के अफसरान ने अंदर आते ही फहद और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये खानदान बरसों से औरतों को गैर इंसानी तरीके से कैद कर रहा था। हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। फहद ने मुझे घूर कर देखा, मगर अब वो बेबस था। वो जान चुका था कि उसकी रिवायत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। जैनब अभी भी सदमे में थी। वो ये सब हकीकत मानने को तैयार नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। जैनब, तुम आजाद हो, कोई तुम्हें कैद में नहीं रख सकता। हम इस जहन्नुम से निकल आए हैं। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खौफ के नहीं बल्कि निजात के थे। हम उस घर से निकले हमेशा के लिए। महारी की रस्म खत्म हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ जैनब की नहीं बल्कि उन तमाम औरतों की है जो फरसूदा रिवायात और नाम नेहाद इज्जत की भेंट चढ़ जाती हैं। महारी जैसी रसूमात सिर्फ जुल्म का दूसरा नाम है, और जब तक कोई खड़ा होकर उनके खिलाफ नहीं लड़ेगा, ये जंजीरें कभी नहीं टूटेंगी।